नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट हर शोबे में जहाँ जाएँ हक तलफी नाइंसाफ़ी, जाएँ तो जाएँ कहाँ। ऐसा ही अगर एक तख्लीकार अपने तख्लीक को जन्म दे के, औलाद को जन्म दे के बिस्तर पे बैठी हो और उसका वो तख्लीक, वो औलाद अगवा हो जाए तो उसकी क्या कैफियत होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है थर जैसे पसमानदा इलाके की उभरती हुई एमर्जिंग गुलकारा नर्मला मेघानी से। नर्मला मेघानी का अभी सोशल मीडिया पे और आप जो है मीडिया पे देख रहे होंगे कि वो क्या है, अभी भी वो सहमी हुई है। अब उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, वो ये मीडिया तक बात आने में भी उन्होंने जुर्रत कैसे की और उसको किस किस ने हौसला दिया और उसके साथ अब क्या होगा आगे। और ये सिर्फ मामला जहाँ तक मौजूद नहीं है कि खुद कोक स्टूडियो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का स्टूडियो है उसके साथ किस तरह मुतासर हुई है। और वो बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हम जो नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, अब नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं या पस्ती की तरफ ले जा रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि वो कोई चालाक और छात्र जो है किसी के साथ खेल के वो अपना सब कुछ पेश करे। और वो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये जो नया कोक स्टूडियो 14 का पहला सॉन्ग आया है तू झूम, अब उसमें बड़ी बड़ी फ़नकारा है, आबदा परवीन साहिबा लेजेंड और नसीब लाल साहिबा, तमाम बड़ी कलाकार उन्होंने ये गाया है। तो अब वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ नर्मला के साथ, और अब जो नर्मला के साथ हुआ उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, उसमें किस किस का क्या किरदार होना चाहिए। अब खुद आबदा परवीन साहिबा की ज़िम्मेदारी क्या है। माजी में हमने देखा है कि खुद उनके खिलाफ भी बड़े बड़े अजीम फ़नकारों को कई शिकायत रही हैं, लेकिन अब वो माजी नहीं दोहराना चाहिए। ऐसे फ़नकारों का एक अहम किरदार बनता है कि ठीक है पहले उन्हें पता नहीं था, अब तो पता चल गया उनका क्या किरदार होता है। और ये मामला सिर्फ जो है धुन या इन तक नहीं है, हमारे यहाँ कॉपीराइट का तो कोई तस्वर ही नहीं है, जो जिसको आता है वो करता रहता है, वो मुसव्वर हो शौरा हो सबके साथ ऐसे होता रहा है। और मैं आपको एक किस्सा और बताऊँगा कि हालिया दौर के बहुत बड़े अवामी शायर उस्ताद बुखारी ने किस शायर को क्या मशवरा दिया था, वो एक अदबी हलकों में तो मशहूर है वो बात, लेकिन नाज़रीन को उससे भी आगाह करेंगे। तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपकी नज़र से गुजरा होगा या नहीं नर्मला मेघानी वाली कहानी, तो मैंने जब देखा तो वाकई शौक तो मुझे भी लगा कि एक कितना उन्होंने किस मासूमियत से एक जो है उभरती हुई फ़नकारा वो ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं हो। लाहौर में भी उन्होंने परफॉर्म किया है और जगहों में भी परफॉर्म किया है। और वो थर की धरती, थर की सरज़मीन, जो मोहन भगत माई भागी की सरज़मीन, वो ठीक है थर का इलाका पसमानदा ज़रूर है, लेकिन कुदरती तौर पर टैलेंट से बड़ा माला माल है। वहाँ के हमने देख चुके हैं, मोहन भगत साहब का जो थे मैंने आपको बताया, और माई भागी जैसे वहाँ से एक फ़नकारा ऐसी उतर आती है कि वो जिसकी धूम मचा देती है, लेकिन उसको क्या मिला है, उसके साथ इंसाफ कौन करेगा। अब भी वो किस उम्मीद पे उन्होंने वो जुल्फ़ी एक कंपोज़र है, मौसीकार है, उसको वो धुन भेजी, जिस तरह वो खुद बता रही है कि 14 जून 2021 को। और वो अभी जब कोक स्टूडियो 14 का पहला सॉन्ग आया तो सॉन्ग वही वो उसका वो मैं हीर तू मेरा रांझा करके उन्होंने वो एक धुन बनाई थी। अब उसके अल्फाज चेंज हो गए, तो अब वो मामला बड़ा देखे तो सही कि उनको प्रोमोट करना की ज़िम्मेदारी किसकी, कोक ने उठाई थी कि हम प्रोमोट कर रहे हैं। अब ये उनकी साथ क्या हुआ होगा जब मैंने उनको देखा और मैंने अल्फाज सुने कि मुझे तो वो कह रही है कि बहुत बड़ा शौक़ लगा। अब ये शौक़ लगा क्या होता है तसव्वुर कर सकते हैं। ये तो आप किसी बड़े जो है माहिर नफ्सियात साइकाट्रिस्ट से डॉक्टर से पूछें, या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछें, या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें कि जब शौक़ लगता है तो वह क्या होता है। वो इंसान की मजदूरी का सबब भी बनता है, वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सिर्फ जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ कॉपीराइट का नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला भी है। ये जो हक तलफी हुई है कापीराइट एक्ट में हमने देखा है कि कापीराइट एक्ट का एक वो भी दौर था जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो कोई नदीम शरून और वहाँ शिकायत हुई, आगरा भी गए थे। तो हमारे यहाँ जो सीडी या कैसेट्स वीडियो बनती हैं वो जल्दी कापी हो के चोरी हो के या स्मगलिंग हो के पाकिस्तान पहुँच जाती है और वहाँ पे चलती हैं। तो हमने देखा था कि वो रेम्बो सेंटर इधर उधर बड़े छापे बापे भी वो लगे थे। अब इनके साथ क्या होगा। कापीराइट एक्ट हमारे यहाँ मौजूद है 1962 का,
اس میں نے 2-3 قانون دانوں سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں بہت ہمارے یہاں تو ایسا مشکل ہے کہ یہ ہو، کیونکہ وہ 7 سروں کی کہانی کہ اس میں اگر چینجنگ ہو تو وہ بن سکتا ہے، اس سے اگر کم ہو تو وہ کوئی اور کہانی ہے۔ لیکن میں نے ایک اور قانون دان سے بھی بات کی، وہ بیرسٹر صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بن سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ وہ ایک تھر کی سادہ فنکارہ، وہ اس طرح وہ کیسے وہ اب پہنچے گی، ان کی وہ قانون سازی، وہ کورٹوں کے چکر، کون اس کی داد رسی کرے گا۔ اور مجھے جو انفارمیشن ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو میڈیا میں گیا تو اس کو حوصلہ کس نے دیا، ہاں بالکل ویسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، لاہور کے جو یوسف صلاح الدین صاحب ہیں انہوں نے حوصلہ دیا، ورنہ تو یہ اتنی شکایت بھی نہیں کرتی اور یہ آپ اور ہم تک یہ معاملہ پہنچتا بھی نہیں۔ اب یہ اتنی ساری زیادتیاں ہو رہی ہوں تو سوچیں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، کس کو کون انصاف دے گا۔ اور آگے اور بات بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اب جیسے ایک مثال دے دوں کہ ایک سانگ ہمارا قومی سانگ تھا دل دل پاکستان، اب اس کی تو وہ رجسٹریشن ہے، وہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی سانگز ہیں، کئی گانے ہیں انڈیا پاکستان میں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر باہر کے ملک میں ایسا کچھ ہو تو پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے، ہر جانا پڑ جاتا ہے، جتنی بھی کمائی ہے جس نے وہ اس پہ جو ہے حاصل کی ہے وہ اس اصل جو ہے مالک کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ مزید چل بھی نہیں سکتا۔ اور یہ معاملہ صرف یہاں تک موجود نہیں ہے، شعراء کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھے تو صحیح، کسی شاعر کی آپ ایک سطر لیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ اس سے یہ کہ تخلیق، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اولاد کی مانند ہے، اولاد کی طرح ہے، ایک مصور کی آپ پینٹ وہ اگر کوئی لکیر مار دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو اس وقت نرملا کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی اس کا آپ اندازہ کریں۔ اور وہ ایک معصوم ایک پسماندہ علاقے کی لڑکی، تو یہ اور بھی ایک عبارت اور بھی مجھے بتا دوں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنے بھی آپ سانگس وغیرہ یہ وہ دیکھتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو اس میں بڑے بڑے وہ جو گلوکار ہے اس کا تو نام آ جاتا ہے، موسیقار کا نام بھی ہوتا ہے، اور جو ہے پروڈیوسر اور ان کے نام، ڈائریکٹرز کے نام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈھونڈتے پھرو کئی آپ کو ایسے سانگ میں شاعر کا نام نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی تو ناانصافی ہے، شعراء کا نام بھی آنا چاہیے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ عابدہ پروین صاحبہ، ٹھیک ہے، عابدہ پروین صاحبہ اور نصیب العال صاحبہ بڑے بڑے ان کا نام ہے، ان نے وہ تصوف اور باقی ان کا ایک اپنا کردار ہے، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، دونوں فنکار ہیں۔ اور جب انہوں نے وہ سانگ گایا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں تو پتہ نہ ہوگا کہ یہ کمپوزیشن کس کی ہے، کس کی دھن ہے یا ان کو، لیکن اب تو معاملہ کھل کے آ گیا۔ اب کیا ہونا ہے، اللہ تمہاری تو دعا ہے کہ ان کی عمر دراز ہو، بڑی فنکار آئیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی کل جو ہے نرملا کی اسٹیج پہ تھیں۔ آج یہ نرملا جیسی ہی جو ہے بچیاں ہیں، ان کو آگے جا کے جو عابدہ پروین کی جگہ سنبھالنی ہے، نصیب العال صاحبہ کی سنبھالنی ہے، ایسی کئی جو ہے بچیاں ہیں، جیسے کئی فنکار ہیں، صرف جو ہے عورتیں نہیں مرد بھی ہیں جن کے ساتھ یہ حق تلفی ہوتی ہے، کئی کسی نہ کسی، اور شعراء کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو ان کو سہارا کون دے گا، ان کی ہمت افزائی کون کرے گا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ محترمہ عابدہ پروین صاحبہ جیسے جو ہے لیجنڈس ان کی ہے کہ وہ ان کو سہارا دیں، وہ ان کو سنبھالیں، ان کو آگے بڑھائیں، کیونکہ صرف خود گانا یہ اتنا کچھ وہ بڑی معنی رکھتا ہے، لیکن اوروں کا حوصلہ بڑھانا اس سے بڑی جو ہے وہ بڑکپن ہوتا ہے، وہ ان کے جو بڑکپن میں شمار ہوگا۔ تو اب تو عابدہ پروین صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، اب تو نصیب العال صاحبہ کو پتہ چل گیا کہ اس جو ہے ابھرتی ہوئی فنکارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب وہ کون سا کردار ادا کریں گی؟ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، وہ جو شاطر اور چالاک، یہ پتہ ہوگا عابدہ پروین صاحبہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ جو دھن وہ نرما بتا رہی ہے اور یہ دھن ہے، اس میں کیا فرق ہے، کس طرح ملتی ہیں۔ اب اتنی ناانصافی۔ باقی یہ بات ہے کہ اگر وہ ماضی والے کردار پہ جائیں تو، اور وہ عابدہ پروین صاحبہ اگر اس میں رول نہ پلے کرے یا اور کوئی سول سوسائٹی نہ کرے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ماضی میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ خود عابدہ پروین صاحبہ سے بڑے بڑے عظیم جو ہے ہمارے ماضی کے جو فنکاروں کی بڑی شکایات رہی ہیں۔ پتہ ہے وہ شکایات کیا رہی ہیں؟ کہ وہ جب اس اسٹیج پہ تھی، جس اسٹیج پہ نرما ہے یا اس سے تھوڑا آگے گئی، وہ ٹھیک ہے ان کے فلمی سانگس بھی رہے ہیں، سندھی فلموں میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو انہوں نے شہرت کیسے پائی؟ انہوں نے بھی اوروں کے
جو بڑے ہمارے لوک فنکار یہ ان کے کلام گا کے ان کی دھنیں گا کے ان پہ ایک دو مثال بتا دوں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہم صحافی ہیں تو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں تو قصے وصے وہ نکلتے ہیں. یہ کافی دنوں سے پرانی باتیں ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم فنکار رہے ہیں عبدالغفور لکھن صاحب. انتقال ہو گیا اس کا، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ ان کو بڑی شکایت ہوتی تھی جو ہے عبدہ پرند صاحبہ سے کہ جو بھی میں ساؤں گاتا ہوں. اب وہ تو سادہ زندگی گزارنے والے، اور ان کے عبدہ پرند صاحبہ کے پاس تو جو ہے بڑا کچھ جو وہ تو جو ہے اسٹیج اور بڑے وسائل. تو وہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مہیار دی گروڑی سچل سرمست کا کلام ہے، وہ جو دھن تھی وہ پہلے سے گاتا کئی فنکاروں نے گایا ہے، لیکن وہ جو دھن جو ابھی عبدہ پرند صاحبہ کی مشہور تھی وہ اسی کی تھی. اچھا، اور ایک وہ جو ہے کہ گھم چرگڑا والی، وہ دھن بھی عبدالغفور لکھن صاحب کی تھی. وہ تو پٹھان خان صاحب نے بھی گائی ہے، وہ کسی اور جو ہے وہ دھن میں گائی ہے. ایسے ہی مجھے یاد ہے کہ ایک میں یاد آ رہا ہے کہ سنگار علی سلیم صاحب بڑے عظیم فنکار تھے، ان کو بھی دبے لفظوں میں، اب نام نہیں لیا تھا، ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، ان کو بھی شکایت. حسین بخش خادم صاحب کے کئی کلام جو ہے عبدہ پرند نے گائے اور وہ ان سے شہرت ملی. وہ ایسا دور ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. تو یہ رہا ہے عبدہ پرند صاحبہ کا بھی. لیکن اب عبدہ پرند صاحبہ کچھ اس میں اس بچی کے لیے کا کچھ ازالہ کرنے میں کردار ادا کریں، اور باقی فنکاروں کو بھی آگے آنی چاہیے، سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. اور میں نے جیسے آپ کو شاعر شعرا والی بات بتائی، شعرا والا کہانی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی شاعری ہے کیا ہے. تو وہ اس میں مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے جیسے کے ادبی حلقوں میں بڑا مشہور ہے، آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ استاد بخاری جو بہت بڑے عوامی شاعر سندھی کے اس دور کے بہت بڑے عوامی شاعر، شیخ حیات صاحب بہت بڑے شاعر رہے اس صدی کے، لیکن اس عوامی سطح پہ جو مقبولیت استاد بخاری کو وہ ابھی تک کسی کو نہیں ملی ہے عوامی سطح کے شاعر. تو وہ ایک اور شاعر غزل کے بہت بڑے اچھے شاعر، وہ بھی ضلع دادو سے تعلق رکھتے تھے، کیرپور ناتھن شاہ سے، وفا ناتھن شاہی صاحب. تو انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یار وفا، آپ مسکین شاعر ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی شاعری کون کون کیسے کیسے استعمال کر رہا ہے. اپنے ناموں سے جو بھی شاعری کرو اس میں اپنا نام ضرور ڈالا کریں تاکہ پتہ تو چلے، تاکہ نشاندہی تو ہو کہ یہ آپ کی شاعری ہے، ورنہ یہاں بڑے بڑے چور بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ معاملہ صرف فنکاروں یا شعراء تک نہیں ہے، اور شعبوں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے. ہمارے یہاں کاپی رائٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ جو نرملا کے ساتھ ہوا ہے، اس کی جو ہے اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اس کو کوئی انصاف ملتا ہے، یا پھر وہ ایسے ہی وہ معاملہ چلے گا. کیونکہ جو ہے اس میں بڑے بڑے شاطر لوگ ہیں، وہ بڑے، اور یہ جو شاطر لوگ ہیں یہ ان کا دندہ یہی ہے. یہ ایک جو ہے جو زلفی جس کے متعلق وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے، کئی میں نے دیکھے ہیں، کئی. اور ہاں وہ اردو موسیقی میں، وہ سندھی میں ہو، پنجابی میں ہو، ہر جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس اسٹوڈیو ہیں. یہ باقی جو ہے سادہ یہ بیچارے، ان کے پاس تو وہ دھن وہ پتہ نہیں کس سے تخلیق کرتے ہیں، ان کے پاس تو وہ وسائل بھی نہیں ہیں، اور یہ ان کا شکار بن جاتے ہیں. تو ان کو ان شکاریوں سے بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ.